बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबले में हम खुश आमदेद कहते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि कुछ अहम फैसले आने के बाद सूरत हाल संभल जाएगी, सियासी लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी, मगर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इख्तलाफात ही तमाम जगहों पर नज़र आ रहे हैं। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, नहायत अहम इजलास, मगर इख्तलाफ की नज़र हो गया। ऐसा लग रहा है किसी एक नुक्ते पर कोई भी मुत्तफिक नहीं हो सका। पीडीएम का इजलास हुआ, वहां पर भी इख्तलाफात की खबरें हैं। सियासत के मैदान में काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, वहां से भी इख्तलाफात की खबरें हैं। सियासत के अंदर सिर्फ इख्तलाफात हैं, उनका हल क्या होगा ये कोई नहीं बता रहा। सैलाब की वजह से निहायत बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आई है बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर भी, मगर इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मुआशी लिहाज से हम बहुत नीचे गिर रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, मगर इसके ऊपर कोई भी फिक्रमंद नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ सियासी पिक्चर है, मुआशी और दूसरे मामलात के ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, इख्तलाफात हैं, मगर ये बताइए का इजलास हुआ, प्लान बन क्या रहा है? नहीं, कोई प्लान नहीं है, सिर्फ आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशात हैं। बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा लॉन्ग मार्च करें, मरीम ने कहा हुकूमत से बाहर आ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करें। कोई वहदत फ़िक्र नहीं नज़र आई। बस ये है कि किसी तरह वाला आखिर में नतीजा ये निकला कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए उसको नाअहल करार दे दिया जाए, और उसको फॉरेन फंडिंग, बस भी फॉरेन फंडिंग केस वो है ही नहीं। ठीक है, तो वो एक अजीब फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का आलम है। फिर ये खबर आई कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वही जिन्होंने पहले कोई ख़रीदो फरोख्त की थी, वो कहते हैं 15 अरकान जो हैं वो वोट दे देंगे हमें, यानी स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकेगा। और अभी ये वाज़ेह नहीं है कि क्या चौधरी शुजात ने कोई एक और ख़त भी लिख दिया है, क्योंकि वो तो अब दो अलग अलग ग्रुप है ना, एक है काफ लीग चौधरी शुजात ग्रुप, एक है काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप, कि वो क्या करेंगे। और स्पीकर के इंतखाब में भी हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम है और कन्फ्यूजन का और इख्तलाफ का आलम। एक चीज़ का आपने जिक्र नहीं किया, तारिक फातमी साहब अमेरिका के दौरे पर गए, उस पर भी इख्तलाफ है। 21 जुलाई को उन्होंने मीटिंग की वेंडी शर्मैन से, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं, नायब वज़ीर ख़ारिजा जो हैं अमेरिका की, और 22 जुलाई को वज़ारत ख़ारिजा ने कह दिया कि हमारे तो दौरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ज़ाती दौरे पे। ज़ाती दौरा कैसे हो गया? यानी तारिक फातमी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट है, वो अपनी जेब से उन्होंने एक टिकट ख़रीदा, अमेरिका में जाकर ठहरे, उनके खर्चात भी उन्होंने खुद बर्दाश्त किए, और वो वेंडी शर्मैन उन्होंने टाइम भी दे दिया। कमाल है, टाइम कैसे दे दिया? अब इत्तला दिए हैं कि उन्होंने कहा कुछ पैसे दे दें मेहरबानी करके, और शहबाज शरीफ साहब की जो बाइडन से मुलाकात करा दे। सितंबर में जनरल असम्बली का इजलास है, ठीक है, और उसके लिए उन्हें जाना है। तो वो जाहिर है उन्होंने ट्वीट ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी कर दिया वेंडी शर्मैन ने कि जी बात हुई है बाहमी, वो उस पर जो है ताल्लुकात को भी आगे लेकर चलेंगे, और 75 साल पूरे हो गए अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को, उसकी तकरीबात होंगी, और दोनों मुल्क जो हैं वो अपना मिल के काम करेंगे, और ये होगा वो होगा, एक मोहतात सा जो बयान होता है। और अगले दिन वज़ारत ख़ारिजा ने कह दिया कि इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ जी, अब इसके पीछे क्या चीज़ है? वो लंदन में अलग खिचड़ी पक रही है। तारिक फातमी शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे नहीं है, नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे हैं, ये फ़र्क मलहूज रखें। मतलब हंडिया नवाज शरीफ साहब ने चढ़ाई हुई है? जी, वो उन्होंने भी चढ़ाई, सब ने चढ़ाई हुई है हंडिया। ठीक है जी, अच्छा, देख सिर्फ इमरान खान ने चढ़ाई हुई है, बाकी सब ने हंडिया चढ़ाई हुई है। अच्छा, वो तारिक फातमी साहब जो हैं, भाई अजीब लोग हैं, आप मिन्नत समाजत करके आपने हुकूमत ली है, और तारिक फातमी को पहले तो बना दिया अपना वज़ीर के रैंक में, क्या बना दिया? हाँ जी, वो जो उसकी टेक्निकल अब ये इस्तिलाहात हैं, वो मतलब उसका बज़ाहिर एक ही निकलता है। तारिक फातमी पे तो इख्तलाफ हुआ, तारिक फातमी और परवेज़ रशीद पे तो की वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट के और इसके इख्तलाफात, वो बहुत सी गुफ्तगू, मैं उसका यानी शायद हूँ, अफसोस कि मैं रिवील नहीं कर सकता, इसलिए कि वो निजी मुलाकातें थी। इख्तलाफ यहाँ से शुरू हुआ कि जनरल राहील शरीफ से इन्होंने एग्री किया था कि वो चूँकि वो डान में ख़बर छपवाई गई और वो मुल्क की सलामती के लिए मतलब बड़ी तबाहकुन थी, मुल्क की बदनामी हुई उससे, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को ज़िम्मेदार करार दिया बाज़ चीज़ों का, इंडिया के मुकाबले में इंडिया की हमायत की। तो वो खैर ख़बर छपी और उस पर यह फ़ैसला हो गया था कि भाई परवेज़ रशीद को, तारिक फातमी को निकाल दिया जाएगा, निकाला जाएगा, रिज़ाइन नहीं। और वो इतने में उन्होंने इनहेरिट कर लिया, वो बन गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मगर वो फैसला तो अपनी जगह पे कायम रहा, वो तो एग्रीमेंट था। उन्होंने याद दहानी कराई जाके वज़ीर आज़म को, और कहा मुझ पर बड़ा दबाव है, जाहिर है वो तो
کمٹمنٹ تو آرمی کے ساتھ تھی نا, جنرل راحیل شریف کے ساتھ نہیں تھی. کور کمانڈر نے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ اس کو کیری کریں, تو وہ بڑے یعنی مضطرب تھے جنرل باجوہ, اور انہوں نے یاد دہانی کرائی, تو انہوں نے جناب ان کے اعزاز میں تقریبات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. بعد میں ہٹایا تو صحیح, مگر یہ کہ بڑا جناب اس کو ایشو بنایا. اور ایک اور جو اس سے اختلافات کا آغاز وہیں سے, جو ریجیکٹڈ والا آپ کو یاد ہے جی, جو میسج تھا, جی, پھر خیر ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر ٹھیک نہیں رہا. پھر باقی the rest is the history. وہاں سے الگ ہنڈیا پک رہی ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو حکومت کو, باہر نکلو. اس میں زرداری صاحب کو کرونا ہو گیا, اجلاس سے فوراً پہلے انہیں کرونا ہو گیا. ہارون صاحب یہ ویسے اچھی بات تو نہیں ہے, نہیں, اب اللہ بہتر جانے ہے نہیں ہے, اگر ہے تو صحت مند ہو جائیں جلد از جلد. ہم تو اس چیز کے بارے میں رائے دیتے تھے جس کے بارے میں معلومات ہو. بھائی شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا تھا, اور 3 دن کے بعد وہ میٹنگز کر رہے تھے. معمولی اور علامات میں اس لیبارٹری کا نام جانتا ہوں جہاں سے جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں جو ہے, اور وہ روتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے. وہ بعض اوقات بنوا بھی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے نیچے عملے سے مل کے. مریم صاحبہ کو بھی ہو گیا تھا کرونا. مریم صاحبہ کا تو پتہ نہیں, وہ تو خیر اچھا خیر بہرحال کچھ نہیں, مجھے پتہ ہے جعلی سرٹیفکیٹ بعض لوگ بناتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے, اور یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے. اور نواز شریف صاحب کا بھی جعلی تھا. نواز شریف صاحب گئے ہی نہیں تھے. وہ کس کا خون تھا یہ معلوم ہی نہیں, جس میں پلیٹلیٹس اتنی گر گئی تھیں کہ وہ زندہ منہ سے خون آنے لگے گا, آنکھوں سے خون آنے لگے گا, اور وہ اچھے بھلے صحت مند سیڑھیاں چڑھے اور لندن میں آرام سے وہ رہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے یہ پورا قصہ سنایا تھا کیسے شہباز شریف صاحب پرابلمس تو انہیں ہیں, یہ نہیں کہ صحت کی خرابی نہیں, وہ پلیٹلیٹس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. خیر یہ تو ایک جزوی بات ہے. اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنا ایک سابق عہدیدار الیکشن کمیشن کے تو یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے, اس کو نااہل کر دیا جائے گا عمران خان کو. اب یہ اتنی بچگانہ بات ہے کہ ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو, جس نے ابھی 75% سیٹیں جیتی ہیں پنجاب کے الیکشن میں, انہیں نااہل کر دیا فارن فنڈنگ میں, جو ہے ہی نہیں فارن فنڈنگ, ممنوع فنڈنگ کیس ہے. اور وہ پیپلز پارٹی پہ بھی ہے, نون لیگ پہ بھی ہے. اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے, کوتاہیاں تو ہوئی ہیں پی ٹی آئی سے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, باقاعدگی تو ہوئی ہے, اس پہ جرمانہ ہو سکتا ہے. مگر کیا تناؤ انہیں کو ہوگا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ سے دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل قرار دلوائیں, اس پہ پابندی لگا دیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا گرفتار کر لیں. پھر یہ کہا کہ ان کے استعفے منظور کریں 8 آدمیوں کی, تاکہ ان کی اکثریت نہ رہے. وہ بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی بات کر رہی ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے اور بلوچستان کی دوسری پارٹیوں سے, اور ایم کیو سے بھی بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ شامل ہو جائیں, تو وہ اجلاس میں اگر چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جلدی جلدی استعفے منظور کر لو اور اس کو گرفتار کر لو. مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بات بھی کہی کہ ریلی لے کے چلیں اپنا لاہور, اسلام آباد سے لاہور, ہاں اسلام آباد سے لاہور دباؤ ڈالنے کے لیے. اب ریلی آپ لے کے آئیں گے, وہ آپ سے 10 گنا بڑی ریلی نکال دے گا, خدا کے بندو. تو اور اس میں مدرسوں کے لڑکے تو آ سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان شاید کچھ لے آئیں, مگر پبلک کے حوالے سے پبلک کہاں, وہ چودھری پرویز الہی صاحب انہیں چائے پلا کے کھانا کھلا کے واپس بھیج دیں گے. کتنے آدمی آئیں گے؟ اگر مدرسوں کے لڑکے آ گئے اتنے مختصر سے ٹائم میں ممکن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں گرفتار کریں انہیں. امکان ہے؟ نہیں, وہ امکان ملک کا سب سے پاپولر لیڈر, جس کے بارے میں اب یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت 3/4 لیے ہیں اس نے. پنجاب کو وہ لے گیا, جب وہ وسطی پنجاب کو لے گیا جہاں آبادی ہے, آبادی تو وسطی پنجاب میں ہی ہے نا, شمالی اور جنوبی پنجاب میں آبادی کم ہے, بکھری ہوئی آبادی ہے نا, تھن پاپولیشن ہے. ایریا چاہے ہو کافی ہو, ایریا بھی زیادہ نہیں ہے. شمالی پنجاب اصل میں تو پنڈی ڈبی ہی نہیں ہے جی. تو اس میں تو تھن پاپولیشن ہے. پاپولیشن شروع ہوتی ہے دریائے جہلم کا عبور کرنے کے بعد, اور یہ ملتان تک ہے پاپولیشن, اس کے بعد پاپولیشن تھن ہو جاتی ہے. تو وہ جو اکثریت کا لیڈر ہے, جو وہاں پہ پختونخوا میں صورتحال جو سنجیدگی سے اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں, جائزہ لیتے رہتے ہیں, جاتے آتے رہتے ہیں. ہماری کچھ لوگوں سے بات ہے, انہوں نے کہا جی کہ وہ 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ لے سکتا ہے. اچھا, پنجاب میں بھی لے سکتا ہے اس وقت اس نے لیے اس وقت نا, کل کو اللہ جانے کل کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں بدلتی ہیں. مگر ابھی فوری کوئی امکان نہیں ہے کہ پاپولیرٹی کم ہو جائے. دیکھیے نا, وہ لوگ پاپولیرٹی سمجھ رہے ہیں
اس کو پچھلے الیکشن کی طرح دیکھ رہے ہیں. وہ خدا کے بندو خواتین کے 1 کروڑ ووٹ بڑھ گئے 4 سال میں. وہ خواتین میں اس کی بہت بڑی میجورٹی ہے. نوجوانوں کے نئے ووٹ کتنے بن گئے. ٹھیک ہے, وہ کسی کالم نویس نے لکھا ہے کہ یہ ابھی تک کریلے گوشت کی دنیا میں رہ رہے ہیں, لوگ برگر کھا رہے ہیں, دنیا بدل گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے گھر سے فون آیا کہ آپ کے لیے کریلے گوشت پکائیں. میں نے کہا میں برگر کھاتا ہوں, اور ایسا برگر جس میں صرف سلاد ہو. کریلے گوشت کا زمانہ گزر گیا, اتنی ٹھوس غذائیں نہیں میں کھا سکتا, میں تو ہلکی غذا کھاتا ہوں. دنیا بدل گئی ہے, دنیا بدلتی رہتی ہے. اونلی دا چینج از پرماننٹ. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, وہ آ رہا ہے بھاری اکثریت کے ساتھ. اب کیا یہ شیخ مجیب الرحمان والا کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو اقتدار منتقل نہ کیا جائے؟ وہ وہاں خیر الیکشن ہو چکے تھے, یہاں پہ الیکشن تو نہیں ہوئے. الیکشن ہو آزادانہ الیکشن ہو جس میں لیول پلینگ فیلڈ ہو. اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول ہو سکتا ہے, اس کا کوئی رول نہ ہو الیکشن میں, سبائے بندوبست میں مدد دینے کے. باقی وہ تو اصل میں تو یہی ہے نا, فیئر الیکشن ہونا چاہیے. بالکل, وہ کسی کی حمایت نہ کرے, کسی کی مخالفت نہ کرے, کسی کو فائدہ نہ پہنچائے, کسی کو نقصان, تو اس کی پوزیشن بحال ہو جائے گی. اور دنیا اندھی نہیں ہے کہ فیئر الیکشن اور وہ کہہ کہ فیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک کو یہی سازگار ہے کہ فیئر فری الیکشن ہو. یہ کہہ رہے ہیں ہم مر رہے ہیں, ہمیں بچاؤ بھی, مرنے سے بچاؤ بھی, اقتدار بھی دے دو. عمران خان جیت رہا ہے مگر جیتے ہوئے کو ہراؤ اور اسے گرفتار بھی کر لو, اسے جیل میں بھی ڈال دو. یعنی جو آدمی 50% سے اوپر ووٹ لے سکتا ہے, جس نے ساری پارٹیوں کو ہرا دیا اور 3/4 سیٹیں لے لیں, اسے گرفتار کر لو, اسے تباہ کر دو. بھائی شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا نا, پھر کیا ہوا تھا؟ اور یہ شیخ مجیب الرحمان بھی نہیں ہے, یہ ریاست کے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہا. وہ تو الگ ملک بنانا چاہتا تھا, بعد میں بالکل واضح ہوا. بہرحال وزیر اعظم تو اسے بننا چاہیے تھا نا, اقتدار تو اسے دینا چاہیے. اس وقت بھٹو نے اور یحییٰ خان نے مل کے یہ کیا کہ بھائی اسمبلی کے اجلاس ہی نہیں ہوگا ڈھکا, اور جو لوگ جائیں گے ان کی ٹانگیں. اور یحییٰ خان کہہ رہا تھا مجھے اختیارات دو. اس کا انجام بھی پھر دیکھا سب نے کیا ہوا. نہیں, اب تو یہ ہو ہی نہیں نہ سکتا. امریکہ نے اشارہ دے دیا کہ عمران خان قابل قبول ہے, ہماری حکومت کے ساتھ ملے. چین نے اشارہ دے دیا, چین نے کہا کہ علاقے کے لوگ ممالک جو ہیں وہ مفہوم یہ ہے کہ امریکہ کی گود میں جا کے نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے نا, تو سچویشن بالکل ایسی نہیں ہے. اچھا پھر یہ ہے اللہ کے بندو, بلوچستان میں بچوں کی لاشیں تیر رہی ہیں, ڈیرہ غازی خان میں تیر رہی ہیں, روپیہ اس بری طرح گر رہا ہے, 6,000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, ملک کے قرضے بڑھ چکے ہیں, اکانومی بالکل کلیپس ہو رہی ہے. اکانومی پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, نہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں, نہ کاف لیگ کے اجلاس میں, کہیں بات نہیں ہو رہی, نہ میڈیا میں. یہ میڈیا بھی عجیب و غریب ہے, یہ سارا دن بیان جاری کرتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا, عمران خان نے یہ کہہ دیا, چودھری پرویز الہی نے یہ کہہ دیا, چودھری شجاعت نے کہہ دیا, پھر ایک دوسرے کے خلاف وہ بیانات. کیا آپ سودا سلب بیچ رہے ہیں؟ یہ ملک ہے 22 کروڑ آدمیوں کا, نہ کوئی میڈیا کا پرواہ ہے, نہ سیاستدانوں کا پرواہ ہے. سیلاب زدگان کی کون مدد کر رہا ہے, کون ریلیف دے رہا ہے انہیں؟ کہیں کہیں ویلفیئر آرگنائزیشن, جماعت اسلامی کہیں پر اور فوج کر رہی ہے. حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں, بات بھی نہیں کر رہی, مدد کرنا تو دور کی بات. افسوس کے بعد سب میڈیا بھی اس پہ بات نہیں کر رہا, سیلاب زدگان میڈیا بھی نہیں کر رہا. بھائی وہ ایک کسی نے ٹویٹ کیا ہے ڈیرہ غازی خان سے کہ اگر فلاں اداکارہ کے جو جوتے گم ہوئے تھے وہ خبر چلی کسی, ظاہر ہے کسی چینل سے چلی ہوگی تو اس نے حوالہ دیا, اس کے اگر گمشدہ جوتے مل گئے ہوں تو ڈیرہ غازی خان میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں سیلاب کی وجہ سے, اس کی خبر بھی میڈیا نشر کر دے. میڈیا بھی بے نیاز ہے, سیاستدان بھی بے نیاز ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا مقابلہ ہو رہا ہے. او بھائی جب گھر برباد ہو گئے ہیں, لاشیں تیر رہی ہیں, لوگ بعض جگہ پھنسے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ خواتین اور بچے ہیں وہ نکل نہیں سکتے, تو تنہا ہے وہ نکل گئے. بعض کئی دنوں سے بچے پیڑوں کے اوپر ہیں, پیڑوں کے اوپر ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہے, پینے کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو سوائے جماعت اسلامی کی توفیق نہیں ہے. وہ بھی بلوچستان میں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, کراچی میں انہوں نے کیا. وہ اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کرو. اچھا عمران خان صاحب نے ایک اور کمال کیا, یعنی رات میں حیران ہوتا رہا, انہوں نے کہا قاتلوں سے بات ہو, جنہوں نے 60-70 ہزار آدمی قتل کیا ان سے بات ہو سکتی, بلوچستان کے علیحدگی پسندوں, سندھ کے علیحدگی پسندوں سے ہو سکتی, ان سے نہیں ہو سکتی. بھائی ان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں ڈاکو ہیں. ڈاکوں سے ہو سکتی ہے, جنہوں نے 60,000 آدمی قتل کیے ہیں ان سے ہو سکتی ہے, ڈاکوں سے نہیں ہو سکتی. یہ کیا منطق ہے بھائی؟ بات تو کرنی پڑے گی.
اور سب کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. کسی کی غلطیاں زیادہ ہیں, کسی کا موقف غلط ہے, کسی کا موقف صحیح ہے. بھائی سیلاب آیا ہوا ہے, تباہی ہے, معیشت ڈوب رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں, ملک کا مستقبل خطرے میں. اگر وہ سری لنکا والی صورتحال ہو گئی تو کیا؟ اثاثے بیچ رہے ہیں ادھر آدھی قیمت پہ, 10% کم پہ نہیں, آدھی قیمت پہ. شوکت ترین نے کہا ہے کہ $4 بلین کے ہیں 2 بجلی گھر, $2 بلین پہ بیچ رہے ہیں. وہ ہوش کے ناخن لیں, ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اگر یہ مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی یہی لگتی ہے کہ فوج آ جائے, کہ اتنا فساد پھیلاؤ, مدرسے کے لڑکوں کو لے آؤ, اتنا فساد پھیلاؤ, بدامنی ہو جائے تو اس میں صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے جتنے بھی یہ نکات اٹھایا ہارون صاحب, ان پہ میں تفصیل سے بات کروں گی, مگر ایک ہی سوال ہے, استحکام تب آئے گا جب صورتحال الیکشن کی طرف جائے گی, عام انتخابات ہو جائیں گے. انتخابات کب ہوں گے اس کے بعد میں آؤں گی باقی سوالوں پر. انتخابات تو دیکھیے نا, انتخابات میں کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے نا الیکشن. یہ دیکھیے کوئی پریس کلب کے الیکشن نہیں ہے, وہ بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتے. بھائی اس کے لیے تو وقت چاہیے. نگران حکومت جو میرے خیال ہے اگست میں آ جائے گی, اطلاعات یہ ہے, میں 100% تو یقین سے نہیں کہہ سکتا, آ جائے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں, ہم پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں ہم 1 سال تک حکومت کریں گے پھر الیکشن کرائیں گے. کس طرح آپ حکومت کریں گے؟ اور پنجاب میں ہم ووٹ خرید لیں گے, یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کہتے ہیں. وہ یہ ملک ہے کیا ہے؟ یہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے, کوئی یعنی ڈرامہ ہو رہا ہے کوئی؟ یہ ایک ملک ہے 22 کروڑ کا, ان کا داؤ, مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. گندم نہیں ہے دنیا میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں بارودی یوکرین کا اور روس کا معاہدہ ہو گیا کہ گندم اٹھانے کی اجازت ہے. بحری جہاز جا ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں تو بارودی سرنگیں تیر رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی, تجارت پہ پابندی ہے. چلیے اس بحران پہ بھی آتی ہوں, بریک لے لوں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ کے کنٹینیو کے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بحران کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کریں گے, مگر آپ نے خرید و فروخت کی بات کی, کیا واقعی خرید و فروخت شروع ہو چکی یا ہونے کو ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے, یہ تو ووٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور اس میں کوئی ایک فریق نہیں کر رہا, سارے کوشش کریں, خرید و فروخت کر رہے ہیں یا کوئی اور انسینٹو دے رہے ہیں. اچھا انسینٹو پرویز الہی تو دے سکتے ہیں, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, وقتی طور پر کم از کم کر سکتے ہیں. وہ کیا انسینٹو دے سکتے, وہ تو پیسے دے سکتے ہیں. اب جب تفصیلات آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنے ووٹ پڑے ہیں. ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایمرجنگ فورس ہوتی ہے, لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور سب لوگ پیسے نہیں لیا کرتے. یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ سب لوگ, جیسے یہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر اخبار میں جو ہے وہ پیسے لیتا ہے. ہر تو پولیس والے بھی نہیں لیتا. نہیں, اخبار میں سے میں کتنے لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں, جن کی اچھی تنخواہیں ہیں اور خدا انہیں توفیق دی ہے کہ دیتے ہیں. تو وہ یہ سیاستدان بھی سب پیسے نہیں لیتے, یعنی فیور لے سکتے ہیں, ترقیاتی پروگرام لے سکتے ہیں, سڑکیں بنوا سکتے ہیں, سکول منظور کرا سکتے ہیں. اب تو خیر زیادہ بجٹ میں گنجائش بھی نہیں ہے تو, لیکن بہرحال اب وہ تو اس کی تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا. میرا خیال ہے جو ایمرجنگ فورس تھی لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں زیادہ, اور وہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب ایک اور بھی بحث شروع ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, اس کے بعد سے خان صاحب کی تنقید کا رخ کسی اور طرف تھا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. پھر اب یہ فیصلہ آیا, پنجاب کا انتخاب ہو گیا ہے, اب پی ڈی ایم اور اتحادی جتنے بھی لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو لاڈلا کہہ رہے ہیں. کون کس کا لاڈلا ہے؟ کوئی لاڈلا نہیں, ان کے پاس چونکہ کوئی موقف نہیں ہے نا. دیکھیے اس وقت خدا کر کے کسی قدر غیر جانبداری بڑی حد تک, یعنی پولنگ ڈے پہ یہ پتہ چل گیا تھا. جتنی ریگنگ ہوئی, جو بھی کیا کہنے بے ہوئی, زیادتی ہوئی, وہ پولنگ ڈے سے پہلے ہوئی. پولنگ ڈے میں چند واقعات ہوئے. مطلب شیخوپورہ میں ایک واقعہ ہوا, 600 ووٹ ڈال دیے ایک اس نے عملے کے ایک صاحب نے, الیکشن پولنگ ایجنٹ کی طرف سے, نہیں پولنگ ایجنٹ نہیں, الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انڈیویجول ایکٹ ہو سکتا ہے. وہ ایک جگہ واقعہ ہوا نا, 20 جگہ پہ سینکڑوں پولنگ اسٹیشن تھے, اس میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے تو لگا کہ بھائی یہ پولنگ ڈے پہ تعلق رہنے کا, غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ تھا. الیکشن کمیشن نے کی جو گڑبڑ کی, اسٹیبلشمنٹ کو آپ قصوروار نہیں اس میں قرار دیا. صحیح. اب جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہونے جا رہی ہے تو دراصل پی ڈی ایم کہہ رہی ہے آپ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے, اچھا آپ ہماری مدد کریں, عمران خان کو گرفتار کریں, اور ہماری پارٹی پہ پابندی لگائیں جو میجارٹی پارٹی ہے, جو تنہا 50-52% ووٹ لے سکتا ہے.
ہے نا, 2 امیدوار نہیں ہوتے, بیشتر حلقوں میں تو 2 سے زیادہ ہوتے ہیں نا. اب کوئی آزاد امیدوار ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. پھر پارٹیاں بھی, یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے PDM, پیپلز پارٹی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. پھر آپ کو بتایا زرداری صاحب کو کورونا ہو گیا اجلاس سے پہلے. شہباز شریف کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کنفرنٹریشن, کیسے کھل کے بات کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ ان کا تو معاملہ ہی, ان کو تو ان کا مصرف ہی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھیں. زرداری صاحب کیسے اسٹیبلشمنٹ سے کھل کر مخالفت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سندھ میں حکومت بنانی ہے, وہ کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے مخالف نہیں نظر آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اکیلا نواز شریف گروپ کیسے مخالفت مول لے کر آئندہ انتخابات کے اندر آ سکتے ہیں ہارون صاحب؟ ابھی جب کنفیوژن ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, کنفیوژن ہوتا ہے, جب آدمی ہار رہا تھا. میں حنیف رحمان صاحب کے پاس بیٹھا تھا, سابق چیف منسٹر پنجاب, مرحوم, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, پینٹر بھی تھے, رائٹر بھی تھے, چیف منسٹر بھی رہے. اچانک انہوں نے کہا کہ جو پردے آدمی آیا, اس نے کہا فلاں صاحب آئے, انہوں نے کہا پردے کرو, اور پھر اندر چلے گئے گھر کے. وہ کہا بھی کسی طرح میری جان بچاؤ اس سے. میں بڑا حیران ہوں, میرا تو تعلق نہیں تھا, میں خاموش بیٹھا. کچھ دیر میں تشریف لائے. ہارون صاحب, ناکامی بڑی بری چیز ہوتی. وہ اس زمانے میں کوئی منصب نہیں تھا ان کے پاس, اچھا, پیپلز پارٹی چھوڑ چکے تھے اور کسی پارٹی میں تھے نہیں. یہ ایک آدمی ہے, یہ آتا ہے مجھے لیکچر دیتا ہے سیاست پہ, یعنی ایک عام ورکر پیپلز پارٹی کا تھا یا کون تھا, وہ لوگ ہیں یہ مجھے اس کا لیکچر سننا پڑتا ہے. دیکھیے یہ بڑی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. نواز شریف صاحب تو چاہتے تھے حکومت میں جائیں ہی نہیں, بس شہباز شریف صاحب کہاں ٹیمپٹیشن گوارا کر سکتے تھے. ایک تو موقع وہ کھو چکے تھے, وہ کہتے ہیں جی مجھے وہ آفر ہوئی, آپ کو نہیں آفر ہوئی تھی. اصل کیا تھا, ہدف کیا تھا, نواز شریف کو ہٹایا جائے, اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہوگا. آپ کو تو استعمال کرنا مقصود تھا. ٹھیک ہے. اس دفعہ آپ کو آفر ہوئی اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے, وہ تو بن سکتے ہی نہیں ہیں. صاحبزادی جو ہیں وہ ممبر نہیں تھے اسمبلی کی, کوئی صورت ہی نہیں تھی. تو اب وہ انہیں تو ٹیمپٹیشن تھی کہ پاور میں آنے کی, وہ آ گئے. اب حالات بھی بدقسمتی سے خراب تھے. دنیا بھر میں تیل مہنگا تھا, دنیا بھر میں کوکنگ آئل مہنگا تھا, کوئلہ مہنگا تھا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. بحری جہازوں کے کرائے بڑھ گئے. یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی. یوکرین کی جنگ تو عمران خان کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی. دیکھیے یہ ہے تقدیر الہی, جو قرآن کریم کہتا ہے نا کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. عمران خان ٹھیک اس وقت حکومت سے باہر گئے جب انہیں سازگار تھا حکومت سے باہر جانا, اور وہ مظلوم بن گئے کہ مجھے نکال دیا گیا, اور ان کی ساری غلطیاں لوگ بھول گئے. ان کی قسمت یاور تھی, اور انہوں نے خود مصیبت مول لی. آپ بیل مجھے مار. ساری مہنگائی, بجلی کتنی مہنگی ہوگی, گیس ابھی 250% اور مہنگی ہونی ہے, اور ابھی بجلی اور مہنگی ہونی ہے, تیل مہنگا ہو گیا, ہر چیز مہنگی ہوگی. پھر پرفارمنس کو اتنی پارٹیاں مل کر کیسے حکومت کر دیں. وہ استاد نے پوچھا شاگرد سے کہ اگر 10 آدمی ایک مکان جو ہے, 10 کاریگر اور مزدور جو ہے ایک مہینے میں بنا سکتے, 100 آدمی کتنے میں بنائیں گے؟ اس نے کہا نہیں سر وہ نہیں بنے گا. 100 آدمی جب اکٹھے ہو جائیں گے تو کام کیا خاک ہوگا؟ کام تو 10 آدمی کر سکتے ہیں. ایک پارٹی 2 پارٹیاں تو چلا سکتے. بھائی عمران خان کے ساتھ 2 حلیف تھے نا, MQM اور یہ ایک آدھ بلوچستان کی پارٹی بیپ, تو اتنے پرابلم ہوتے تھے. 13 پارٹیاں کیسے مل آپ نے تو سبھی کو ساتھ لے لیا ہارون صاحب. سیاست بچانا مقصود ہوتا تو کبھی وہ پہلے دن ہی حکومت نہ لیتے. ریاست بچانے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں. ہاں, ریاست بچانے کے لیے انہوں نے کیا ڈالر گر رہا ہے, اس پہ کوئی میٹنگ تک نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا ملک کو. نہیں, کہنے کو نہیں. دیکھیں نا, ہم دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے. یہ تو میں دیکھیں نا, مہنگائی ہوئی ہے دنیا میں, وہ تنازع مندر, حالات بھی تو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لاشیں تیر رہی ہیں بعض جگہ پہ, بعض درختوں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے, فوج کچھ کر رہی ہے. بعض جگہ تو بہت مشکل ہے ریسکیو آپریشن. ڈیرہ غازی خان میں مستقل یہ پرابلم ہے. یہ ایک دفعہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. وہ کوہ سلیمان کی ہائٹ سے جب بارش برستی ہے کوہ سلیمان پہ, تو وہ اس کا ایک دھارے آتے ہیں بڑے بڑے, بجائے اس کو پانی کو بچا لیا جائے, اسے دریا تک پہنچا دیا جائے. یہ تو آج سے تھوڑی مسئلہ ہے. صدر فاروق لغاری سے مجھے یاد ہے میری اس میں بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی جب وہ چھوڑ چکے تھے ویسے صدارت, تو انہوں نے کہا اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے, کاریز بنائی جائے, کچھ کیا جا سکتا ہے, دریا تک لے جائے, پانی موجود ہے اور وہ تباہی کا باعث ہے. کیسی عجیب بات ہے. یا تو ہم پانی کے فقدان کا شکار ہیں نا, کمی کا شکار ہیں, اور جب پانی آتا ہے تو وہ نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتا. بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے پھر وہ جا کے سمندر میں گر جاتا ہے.
ہم نے کوئی پانی کے ذخیرے ہی نہیں بنائے. اچھا لاہور میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے بڑے بڑے, اسے کچھ تو بچت ہو. خیر لاہور میں اس طرح کی بارش نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ نہ کوئی سیلاب میں کچھ کیا, نہ ڈالر کو بہتر بنانے کو, جو آپ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا. آپ نے کوئی میٹنگز ہی نہیں کی اس پہ پراپر, کوئی کہ اس پہ تو اکانومی پہ توجہ. ابھی ایک اور کام ہو گیا نا, استعفے منظور کر لیے جس کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی تھی. جی استعفے سوال یہ ہے کہ 100 کتنے آدمی نے سب کے منظور کر لینا, 11 آدمیوں کو کیوں منظور کیا؟ یہ ہے دفاعی حکمت عملی. جو فوجیں قلعے میں محصور ہو جاتی ہیں نا باہر نکل کر لڑنے کی بجائے, اس کا مطلب ہے وہ شکست تسلیم کر رہے ہیں. یہ دفاعی حکمت عملی ہے. انیشیٹو کس کے پاس ہے؟ میں نے آپ سے بہت پہلے کہا, اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات کہہ رہا ہے. انیشیٹو یا عمران خان کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے. ان کے ہاتھ سے انیشیٹو نکل گیا. 1940 کے بعد انیشیٹو قائد اعظم کے پاس تھا, کانگریس کے پاس نہیں تھا, نہ انگریزوں کے پاس تھا. انیشیٹو ہے عمران خان کے ساتھ پاس, ٹھیک, لوگ اس کے ساتھ چلے گئے. 75% اس نے سیٹیں نہیں جیتی, زیادہ جیتی ہیں. پنڈی کی سیٹ اس نے جیتی ہوئی ہے, ایک آزاد جیتا ہے. انہوں نے 20 میں سے 3 جیتے. وہ کہتے ہیں ہم 20 میں سے 5 جیتے. بھائی آپ نے 3 جیتی, ایک تو انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو ساتھ آپ اس پہ دوبارہ گنتی ہونی ہے. اور راجہ صغیر نہیں جیت سکتے. راجہ صغیر میں تو کیس بنے گا. انہوں نے پبلکلی کہا کہ میں جلسے میں شریک ہونے کے بھی پیسے دوں گا اور ایڈوانس دوں گا. ریکارڈ پہ. ہاں انہوں تردید تو نہیں کی. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو سوٹ کیا کرتا ہے؟ مفاہمت سوٹ کرتی ہے یا نواز شریف گروپ میں جانا سوٹ کرتا ہے؟ ملک کو نہیں, وہ نواز شریف دیکھیں نا, وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں. آپ ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں جس نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ماننی ہے, بھائی کی ماننی ہے, دونوں کے مفادات مختلف. طارق فاطمی کا قصہ یہیں سے شروع ہوا نا. جی جی ٹھیک ہے, طارق فاطمی کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پالیسی تو وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے طے کرنی ہے, اور اپنے بھائی سے پوچھ کے انہیں کرنی ہے, پارٹی نے کرنی ہے. طارق فاطمی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے نا ناسمجھی, جذباتیت, چڑانا ہے. بھائی میں نے اپنی ضد بنوا لی, اپنی بات بنوا لی. یہ پنجابی فلموں میں ایسے کردار ہوتے ہیں کہ یہ میری ضد ہے. بھائی قومی معاملات میں کیا, ویسے تو میں خان صاحب نے جو یہ کہا مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا. 60-70 ہزار آدمیوں کے قاتلوں سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں, مگر ان لوگوں سے ملک کے لیے مذاکرات آپ نے اپنے لیے نہیں کرنے ہیں خان صاحب. یہ میں نے ان سے بڑی دفعہ کہا, پہلے بھی ایک دفعہ نواب زادہ نصر اللہ خان سے بہت پہلے کی بات ہے, ملنے سے انہوں نے انکار کیا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہیں وہ ہیں. میں نے کہا آپ انہیں جانتے نہیں ہیں, بالکل نئے نئے آئے تھے, آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ بعد میں بھی ایک دن میں نے کہا کہ بھئی آپ انکار کیسے کرتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا. میں نے کہا دل چاہنے نہ چاہنے کا سوال ہی نہیں ہے, ملک کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور وہ پہلے تو چل جاتا تھا کام, اب وہ سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. انہیں انتہائی قائد اعظم نے مذاکرات کیے بنگالی لیڈروں سے, سکندر یاد سے کیے پنجاب میں جو بار بار انہیں تنگ کرتا تھا. عبدالغفار خان سے ملنے کے لیے وہ پشاور گئے, بوڑھے بیمار آدمی, اور غفار خان نے انکار کیا. انہوں نے, وہ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا. انہوں نے انگریزوں سے کتنے مذاکرات کیے, حقیقی لیڈر بھی یہی ہے. دیکھیے انہوں نے گاندھی سے کتنے مذاکرات کیے. ٹھیک ہے, مذاکرات سے ایک لیڈر کیسے انکار. ٹھیک ہے, قافلے کی سیاست پہ ہارون صاحب بات کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک مجھے اور بھی سوال آپ سے پوچھنا ہے. یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے اس وقت ملک کے اندر, مولانا صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کی غیر ضروری شرافت جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جارحانہ رویہ اختیار کریں, لڑ جائیں, فساد کریں. ان کا کیا جاتا ہے, وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے, ایک صاحبزادہ ہے, کچھ اور ارکان ہے. وہ کہہ رہے ہیں فساد پھیلائیں, جھگڑا کریں, اور کسی طرح عمران خان کو ناکام بنائیں. کسی کی کامیابی یا ناکامی اس کے مخالفین کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. عمران خان خود کوئی غلطی کریں, اول تو دیکھیں تقدیر کے لکھے ہوئے قرآن مجید کیوں اس پہ اصرار کرتا ہے. اساد دیکھیں آیت سنیں قرآن مجید, آسان تکرہو شیئن وہ خیر لکم, آسان تحب شیئن وہ شر لکم. تم ایک چیز سے کراہت تمہیں ہوتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. ایک چیز سے تمہیں الفت اور محبت ہوتی ہے, آسان تحب شیئن وہ شر لکم, اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے. میں نے تو دنیا کے جتنے بڑے فاتحین اور تاریخ ساز لوگوں کی داستانیں پڑھی ہیں, ابراہم لنکن سے لے کے صلاح الدین ایوبی تک, اور ابراہم لنکن سے لے کے پریزیڈنٹ روزویلٹ تک, اور چرچل تک, اور ڈیگال تک. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب لوگ آخری تجزیے میں تقدیر پرست تھے. جو واقعہ رونما, یعنی اسٹرگل بہت کرتے تھے, مگر جو واقعہ رونما ہو جاتا تھا اسے قبول کر لے, یہ ہو چکا ہے,
اب اس کی روشنی میں حکمت عملی بنانی ہے کہ اس کے نقصان سے بچا جائے، اس کو اپنے فائدے میں استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک عالم دین یہ کہتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں قبول کر سکتے، حالات جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اسے بدل ڈالیں۔ انہوں نے کہا تیزی سے فیصلے کرو، تیزی سے حرکت کرو، تیزی سے فیصلے کرنے کو تیزی سے حرکت کرنی ہوگی۔ کیا تیزی سے آپ اس کی طرح تیزی سے حرکت؟ یہ دونوں ہم عمر ہیں مولانا فضل الرحمان اور عمران خان، تھوڑے سے بڑے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، مگر وہ تو 90 منٹ ورزش کرتا تھا، ابھی 20-30 منٹ تو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صحت مند غذا کھاتا رہا ہے، وہ تو اپنے ناشتے میں کسی کوئی شریک ہی نہیں کرتا تھا، میں بھی بیٹھا ہوتا تھا بعدوں ابھی بھی جو ماشاءاللہ سے ان کی صحت ہے ہارون صاحب، مجھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں ناشتہ نہیں کیا، میرے لیے کوئی ناشتہ کے لیے لاؤ، تو 2-3 کیلے اور 1-2 کنو لے، میں نے کہا بھائی صاحب انڈے فرائی کر کے لے، کنو اور کیلے کا ناشتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تقدیر کی آپ بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، یہ بھی تقدیر کا لکھا ہے جو نہیں مٹھا سکتے ڈیفینیٹلی، دونوں بھائیوں کے درمیان جو اختلاف آ گیا، جو دراڑ آئی بڑا قافلے کی، افسوسناک ہے، بہت افسوسناک۔ کتنے سال پرانا رشتہ تھا اور کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیشہ کا رشتہ تھا۔ دیکھیے میں چودھری پرویز الہی کے والد سے ملا چودھری ظہور الہی کی شہادت کے بعد، تو انہوں نے مجھے وہ 3 مکان دکھائے جو اکٹھے، اب تو 4 ہیں نہر کے قریب، جی، اور وہ کاروبار وہ سنبھالتے تھے، اب بھی کاروبار چودھری پرویز الہی اور ان کے بچے سنبھالتے ہیں زیادہ تر۔ اب یہ جو باہمی مخاصمت ہے، جو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں، حسد ہے، تو وہ لے بیٹھا، قرآن مجید کہتا ہے اولاد ایک فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ جب اس سے محبت کرنے لگو گے، چودھری شجاعت میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ کرنا چاہتے ہوں گے، بیٹوں نے کرایا، اور طارق بشیر چیمہ صاحب اتنے ڈسٹرب تھے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا، کوئی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ نوبت یہاں تک آ گئی، دیواریں اٹھا دی گئی ہیں، چودھری شجاعت اپنے گھر میں بیک سائڈ سے جاتے ہیں۔ جب زرداری صاحب ملنے کے لیے گئے تو انہیں پچھلی گلی سے آنا پڑا۔ اس حد تک ملازم اکٹھے ہیں، کھانا ایک جگہ پہ پکتا تھا، کپڑے ایک جگہ پہ دھلتے تھے، وہ پورا ایک نیٹ ورک سسٹم ہے، بہت بڑا سسٹم ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میٹنگز ہوتی تھیں، کچھ 100 آدمی آ جائیں گے، 200 آدمی جائیں، ان کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا۔ میٹنگز ان کے گھر میں کیوں ہوتی تھی؟ مرحوم چودھری ظہور الہی کے گھر میں کیوں ہوتی تھی؟ کہ بھائی وہ ہر چیز کا بندوبست تھا وہاں، حتیٰ کہ وزیر وزارت عظمیٰ سے ہٹا دی گئے نواز شریف صاحب، وہ اسلام آباد میں رہنا چاہتے تھے، انہیں گھر کی چابیاں پیش کی گئیں کہ آپ یہاں رہیں۔ یہ سارا ان کے اتحاد کا، اتفاق کا نتیجہ تھا کہ مل کے چلتے تھے۔ کچھ کام، زیادہ کام یہ کرتے، چودھری ظہور الہی تو کبھی انہوں نے کاروبار میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، وہ تو PR کا کام کرتے تھے۔ چودھری پرویز الہی کے والد جو بڑے تھے ان سے، وہ کرتے تھے کاروبار۔ اب بھی پرویز الہی صاحب کا اور ان کے صاحبزادوں کا کاروبار میں زیادہ عمل دخل تھا۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے ان کی بہن ان سے بیاہی ہوئی ہیں، ان کی بہن ان سے بیاہی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے چچا زاد بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بہنوئی بھی ہیں، برادر نسبت بھی ہیں۔ بڑی افسوسناک بات ہے، بہرحال اب یہ ہو چکا ہے، انہوں نے کہا ہم نے نکال دیا چودھری شجاعت کو، فیصلہ کر لیا ہے۔ اور طارق بشیر چیمہ یہ کہہ رہے تھے یہ کیسے نکال سکتے ہیں، کوئی اجلاس نہیں ہوا، سینٹرل کمیٹی کے اجلاس کی بریفنگ کامل علی آغا کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن واضح طور پر اکثریت جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ ہے، اور چودھری شجاعت صاحب نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، پارٹی کو میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خط لکھ دیا۔ خط زرداری صاحب لکھوا رہے ہیں، ان کے تعلق ہے کاف لیگ سے، اور خط ہے اسپیکر کے پاس، ارکان اسمبلی کو نہیں پہنچا، چودھری پرویز الہی کو نہیں پہنچا۔ مسلم لیگ ہاؤس اب کس کے پاس رہے گا؟ مسلم لیگ ہاؤس چودھری پرویز الہی کے پاس ہے۔ یہ مسلم لیگ ہاؤس میں پہلا قبضہ نہیں ہے، اس پہ کئی دفعہ قبضہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ چودھری ظہور الہی مرحوم نے کیا تھا جب ضیاء الحق سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، پھر ایک دفعہ جب کاف لیگ بنی تھی انہوں نے جا کے قبضہ کیا تھا۔ وہ پیر پگاڑا کے بڑے تحفظات تھے کہ ان کے مہمان تھے، ان کے آدمی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے مسلم لیگ ہاؤس میں۔ وہ چودھری ظہور الہی کی ملاقات ہوگی، ضیاء الحق سے انہوں نے کمنٹ کر لیا اور جا کے دفتر پہ قبضہ کر لیا۔ پارٹی کے صدر اس میں پیر پگاڑا تھے، پھر انہوں نے الگ گروپ بنایا جس کو مسلم لیگ فنکشنل۔ اب تو کاف لیگ کے 2 حصے ہو گئے نا، ایک پرویز الہی گروپ ہے، ایک شجاعت گروپ ہے۔ سیاست کا بٹوارا ہو گیا، کاروبار کس کے پاس رہے گا ہارون صاحب؟ کاروبار تو الگ الگ ہیں، ویسے زیادہ کاروبار ان کا ہے چودھری پرویز الہی ان کے بیٹوں کا، میرا خیال ہے الگ۔ چودھری شجاعت صاحب سے ایک دفعہ میں نے پوچھا تو خبریں آ رہی تھیں کہ اسپین میں ان کے ایسٹس ہیں، تو انہوں نے کہا میں قرآن مجید پہ حلف دیتا ہوں آپ کو، مجھے کہا، حالانکہ میں تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی، میں تو یہ کہا کہ بھئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میری بیگم بہت سخت ہیں اس معاملے میں، اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں بینک سے پیسے لے کے کاروبار ہی نہیں کروں گا، جو میرے پاس وسائل موجود ہیں
وہ کاروبار کا، یہ ذرا چست ہیں کاروبار کے معاملے میں پرویز الہی صاحب کے بیٹے، اور خود پرویز الہی بھی. تو چودھری صاحب کی تو صحت ٹھیک نہیں ہے نا، افسوسناک ہے بہرحال ایک گھر کا اس طرح بٹنا اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہونا. ٹھیک ہے، چلیے ابھی بریک سے واپس آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ملک کے اندر سیاسی کی صورتحال ہے وہ اس کے اوپر بھی میں مزید بات کروں گی. امریکہ کے رویے میں جو حالیہ تبدیلی ہے اس کی وجہ کیا، اس کے اوپر بات ہوگی، اور سیلاب کے حوالے سے اور کورونا سمیت پولیو کیسز کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، ایک تو چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ ہے، دوسرا جوڈیشل کمیشن کا جو نہایت اہم اجلاس ہوا. دیکھیے یہ خبر مجھے تو براہ راست میری معلومات نہیں تھی، خبر ہمارے جو سب سے اچھے کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے بھیجی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اختلافات ہیں. چیف جسٹس کے نامزد کردہ 5 ججز کی اکثریتی ارکان کے مخالف. جو چیف جسٹس کے نامزد کردہ ارکان ہیں نا وہ اکثریت ارکان، ووٹنگ کرائی گئی. چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججوں کے خلاف 5 ووٹ آئے. جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق محمود، اٹارنی جنرل، وفاقی وزیر قانون اور نمائندہ پائی. یعنی یوں کہیے کہ بائی اینڈ لارج حکومت کے اور چیف جسٹس کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. چیف جسٹس کو دیکھنا ہوتا ہے، بعض لوگ جانا نہیں چاہتے سپریم کورٹ میں. یہ ہے سپریم کورٹ، ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ میں لوگ جائیں گے. یہ صرف سینیرٹی پہ نہیں جاتے، مطلب کہ سینئر آدمی وہ سمجھتا میرا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا امکان ہے، وہ نہیں جانا چاہتا. پھر چیف جسٹس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں تو بعض اوقات وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں یا زیادہ وہ ان کی نگاہ میں کانفیڈنٹ ہوں تو انہیں بلایا جاتا ہے. اس پہ بھی اختلاف ہو گیا. اب ہر کہیں یہی حال ہے، آپ ایک سسٹم میکنزم بنا بھی لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. اور مجھے اس میں اندیشہ یہ ہے، کل تک اس کی تفصیل آ جائے گی، کہ یہ حکومت کا نے کیا ہے. ہاں سپریم کورٹ میں جہاں تو ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے نا، جسٹس قیوم سے ساز باز، چیف جسٹس پہ حملہ، اپنے مرضی کے جج مقرر کرانا، اپنے مرضی کے جج مقرر کرانا. چیف الیکشن کمشنر کے معاملے کو لے کر کیا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جوڈیشل کونسل کے اندر جائے گی ہارون صاحب؟ طریقہ کار آبویسلی ویسے تو چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے. ایک متنازع آدمی الیکشن کمشنر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اعتراض حکومت پہ ہوتا ہے کہ وہ دھاندلی کرتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کبھی مختلف پارٹی پہ. چیف الیکشن کمشنر پہ بھی کبھی اعتراض ہوتا ہے کہ وہ دھاندلی کر رہا ہے. یہ تو ایسے ہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جن پہ اور عجیب آدمی ہے، ایک آنریبل آدمی، اس کو مستعفی ہو کے اپنا گھر جانا چاہیے اور ایک ایسا آدمی مقرر کرنا چاہیے جس میں کسی کو اعتراض نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے حصے میں ہارون صاحب حکومت کے حوالے سے، امریکی حکومت کے حوالے سے بھی بات کی تھی، طارق فاطمی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے. دیکھیے ایرانی انقلاب کے بعد سے امریکی پالیسی میں تبدیلی ہے. وہ سمجھتے ہیں پاپولر لیڈرشپ کو نہیں روکنا چاہیے، بعد میں چاہے وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہیں. ایران میں رجیم چینج کے لیے مستقل فنڈ مخصوص کیے گئے لیکن وہ ایک پاپولر لیڈر کو نہیں روکیں گے. انہوں نے بر وقت اعلان کر دیا پاکستان کے بارے میں کہ جو بھی حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ کام کریں. وہ کیا یہ چاہیں گے کہ پاکستان، دیکھیں نا عمران خان جیسا آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اسے موقع ملے، لیکن میرے پاکستان کی پالیسی نہیں ہے اور عمران خان کو یہ پالیسی نہیں ہے کہ بالکل چینی گروپ میں چلے جائیں، اس میں کیمپ میں چلے جائیں. تو وہ ان کی پالیسی یہ نہیں ہے. وہ دیکھو نا ہوش مند لوگ ہیں نا، ہماری طرح جذبات سے مغلوب تو نہیں ہیں. وہ اپنے دیر پر قومی مفادات دیکھتے ہیں، وہ کیوں کسی کو ناراض کریں گے؟ صحیح. ابھی ہارون صاحب ڈالر جس طرح سے آپ نے بتایا بہت اوپر گیا، روپیہ پھر نیچے آ گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں دوبارہ سے عالمی سطح پر اوپر چلی گئی ہیں. مسلسل گر رہا ہے نا روپیہ، تو مسلسل ہر روز گر رہا ہے نا. سیاست بھی گر رہی ہے، سیاستدان بھی گر رہے ہیں، روپیہ بھی گر رہا ہے. تو وہ تو کوئی کوشش کی جائے گی. دیکھیں نا، ایک تو آپ کو سزا دینا چاہتا ہے امریکہ، آئی ایم ایف آپ کو پیسے ہی نہیں دے رہا. انہوں نے تو یہ بڑا جلوہ دکھایا تھا نا جی، $25 بلین، $15 بلین چین انویسٹ کر دے گا، اتنا سعودی عرب کر دے گا، اتنا فلاں کر دے گا. وہ کھیل تماشا ہے، دودھ شہد کی نہریں ہو جائیں. یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے بھائی. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ بیگرز کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو اس طرح تھوڑی ہوگا. وہ تو آپ اور اثاثے بیچ رہے ہیں افراتفری میں، وہ بھی 50% ڈاؤن. بھائی ماہرین معیشت کو بلائیں، بیٹھیں، جو ہو سکتا ہے. جو لوگ ڈالر خرید رہے ہیں انہیں روکیں. ابھی میری ایک وہاں بزنس مین ہیں، وہ ایم پی بھی ہیں، اتفاق سے وزیر بھی رہے ہیں. ابھی جو کیبنٹ بزدار کی تھی اس میں کیبنٹ سے بڑے نیک نام آدمی، چودھری اخلاق، ان سے بات ہے. انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ نے پیسے کیا کرنے ہیں، ڈالر کیا کرنے ہیں آپ نے؟ آپ کو تو ڈالر ملیں گے.
اسپیشل ایجوکیشن کا منسٹر بہت نیک نام ہے. یہ 3 اضلاع میں واحد آدمی تھا پی ٹی آئی کا جو جیتا تھا. پہلے یہ نون لیگ کے بھی ایم پی اے رہے. میں نے کہا آپ نہیں ڈالر کیا کریں, آپ تو ایکسپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا خام مال کے لیے تو ڈالر چاہیے, بڑا بزنس ہے, چھوٹا سا نہیں ہے. سیال کوٹ کا جو ایکسپورٹر ہے اور جو پروڈکٹس ہیں یہ بیسٹ ہیں پاکستان کے. سیال کوٹ وہ واحد شہر ہے جہاں منیمم ویجز اپلائی ہی نہیں ہوتی, یعنی وہ آلریڈی ان کی تنخواہیں بڑھ چکی ہوتی ہیں. حکومت کے اناؤنسمنٹ جہاں 100% بچے جو ہیں اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں, جہاں دیہات میں بجلی پہنچ چکی ہے, جہاں جابس زیادہ ہیں, کام کرنے والے کم ہیں. اس کو گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں, گجرات, گجرانوالہ, وزیر آباد, سیال کوٹ. تو انہوں نے کہا خام مال کے لیے تو پیسے چاہیے نا. گاڑیوں کی فیکٹریاں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں, یہ ٹوئیٹا وغیرہ کی, پروڈکشن بند ہو گئی ہے. پروڈکشن کچھ دن ہوتی ہے, کچھ دن نہیں ہوتی. جنہیں ڈالر چاہیے انہیں مہنگے ڈالر ملتے ہیں. یہ مسئلے ہیں. دیکھو اکانومی تباہ ہو رہی ہے, جابس ختم ہو رہی ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, جو آپ کی بیک بون ہے اکانومی کی. ایکسپورٹ ساری ہے ٹیکسٹائل کی ہے بیسیکلی. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہیں فکر ہے کہ حکومت کیسے بچائی جائے, اور مولانا فضل الرحمان کو فکر ہے عمران خان کو گرفتار کیا. کل تماشا, بجلی کی قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں ہارون صاحب. بجلی کی قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں اور بڑھیں گی. بجلی کا ایک ہی آپشن رہ گیا لوگوں کے لیے, جو لوگ لگوا سکتے ہیں سولر لگوائیں, اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ پیٹرول کی راشننگ کی تجویز بھی تو اکثر و بیشتر دیتے ہیں ہارون صاحب. جو تو ہر ذی شعور جانتا ہے, سیکنڈ ورلڈ وار میں راشننگ پہلے برطانیہ میں ہوئی, پھر کچھ چیزوں کی یہاں بھی ہوئی. ملاوٹ کا اور راشننگ کا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا تھا. نازک صورتحال میں ہوتا ہے. بھائی کاروں کی تو راشننگ کر دیں نا. میرے پاس تو کار ہے, مجھے تکلیف ہوگی. بسوں کی تو نہیں کر سکتے, پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین کی تو نہیں کر سکتے. درست. نہ بٹوین دا سٹیز سے بسوں کی کر سکتے, نہ شہر کے اندر. لوگوں نے بسوں پہ ٹرینوں پہ سفر کیا, کاروں کے تو کر دیں نا فوراً. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم سائیکل پہ جائیں یا موٹر سائیکل پہ جائیں یا بس پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, متبادل کی طرف جائیں گے. متبادل کی طرف جائیں گے, یعنی تھوڑا سا پٹرول ہوگا, اب دفتر جا سکیں گے. تو ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے بڑی راحت کے ساتھ سفر کرتے رہے تھے انہیں تکلیف اب اٹھانی چاہیے. صحیح ہے. ایک اور بھی نازک صورتحال ہے ہارون صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں مگر کیسز نکلتے ہی چلے آ رہے ہیں. 13 کیسز, اور قبائلی جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ انجیکشن لگانے نہیں دیے جائیں گے. اتنی برین باشی کی ہے یہ کٹھ ملاؤں نے, اور یہ اسٹیٹ کے دشمن ہیں. اصل میں اسٹیٹ کے دشمن یہی ہیں. دیکھیں نا وہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں مالاکنڈ ڈویژن اور قبائلی علاقہ ہمارے سپرد کریں, یعنی فاٹا کا حصہ. ہاں, اس کا انضمام ختم. انضمام کیسے ختم ہو سکتا ہے. تو یہ جو جہالت کا ثمر ہے, ہم نے جو دیکھا لیاقت علی 51 تک, لیاقت علی خان کے دور تک قبائلی علاقہ سیٹل کیا جا رہا تھا. یعنی ہر سال 47 سے لے کے 51 تک کچھ علاقہ, قبائلی علاقہ جو ہے وہ سیٹل علاقہ ہو جاتا تھا. اس کے بعد کسی نے کہا یہ پہلا واقعہ ہے. اس کی بھی مولانا فضل الرحمان اور عبدالصمد اچکزئی نے مخالفت کی. اپنا محمود اچکزئی نے, ان کے والد کا نام تھا عبدالصمد, مخالفت کی. عجیب بات ہے, ابھی لوگ چاہتے ہیں اور آپ مخالفت کر رہے ہیں. اب اس کو انڈو کیسے کر سکتے ہیں دوبارہ؟ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے اس کو ختم کر دیں. اس مطالبے پہ بات نہیں ہو سکتی. پھر بھی مذاکرات کس بنیاد پر ہو رہے ہیں ہارون صاحب؟ مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہے امن قائم کیا جائے. مذاکرات جنرل کیانی کے دور میں بھی ہوئے تھے, کامیاب بھی ہو گئے تھے. اس کے بعد صوفی محمد نے اعلان کیا تھا کہ ہم نہ بینک چلنے دیں گے اور نہ جناب یہ پارلیمنٹ اور آئین کو ہم نہیں مانتے. چنانچہ مذاکرات ختم ہو گئے اور اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی. ان کے خلاف کارروائی ہی کرنا ہوگی, اور تو کوئی چارہ نہیں. ابھی تازہ خبر آ رہی ہے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہارون صاحب 350 سے زائد ہلاکتیں ہو گئی ہیں. بڑی افسوسناک بات ہے. حکومت تو اپنے تحفظ میں لگی ہوئی ہے, اور مرنے والوں کی کیا خبر لے گی, اور سیلاب زدگان کی کیا مدد کرے. اتنا اچھا ادارہ بنایا تھا یعنی آفات سے نمٹنے کے لیے, مگر وہ تو کوئی اس کی خبر نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو فوج ہی کر رہی ہے لے دے کے. اور کچھ یعنی سیاسی جماعتوں نے کوئی امداد کا بھی اعلان نہیں کیا سوائے جماعت بات ہی نہیں کی ہارون صاحب. امداد کی بات ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہم دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.